سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلى الله عليه وسلم. 35 سے 40 منٹ کا ٹائم مجھے دیا گیا ہے اور اس میں ایک طویل لسٹ آپ فرمائش کہیں یا تمنا کہیں وہ میرے پاس میں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محرم کی 9 تاریخ جلوس کی مجلس تابوت بھی ہے, جھولا بھی ہے, زنجنا بھی ہے اور وقت 4 بج چکے ہیں. اس میں ساری افا جفا پڑھنے والے کی گردن پڑا جاتی ہے. کم پڑھے تو جلوس کی مجلس نکالا کیا ہے, زیادہ پڑھ دیں تو ماتمدار ناراض ہوتے ہیں جلوس کے لیے وقت نہیں چھوڑا.
सैयदा को मिलाद का पोसा देना है। जो जितना शरीक हो सकता है, मजलिस का मकसद आँख से निकलने वाला आंसू है कि जो रुमाने से गिरा में जगह पड़ता है। अभी आपने मर्सी में सुना, हमने हम अदा नहीं किया, आइंदा साल रहेंगे तो दोबारा करेंगे, और अगर ना रहे तो ये हमारा आखिरी फुर्सा सलाह आखिर है। खुदावंद आलम बगैर किसी तमहीद के कोशिश करूँगा कि इस वक्त के अंदर अपनी बात को पाए तकमील तक पहुँचा दूँ। चूँकि करबला एक इमाम की यादगार का नाम है, और इमाम भी ऐसा इमाम कि जो फ़ख्र अंबिया है, ऐसा इमाम कि जिसका कायनात में कोई सानी नहीं है। ज़माने में इमाम हर फिरके के पास है, हर कौम के पास है, लेकिन जो मकाम अल्लाह ने कायनात में हमारे इमामों को अता किया, वो दुनिया के अंदर खालिक कायनात ने किसी फिरके के इमामों को अता नहीं किया। अपने इमामों का मकाम और मंजिलत आप सिर्फ एक जुमले से पहचाने। ये उन बच्चों की नज़र कर रहा हूँ, मेरे भाई छोटे बाहर खड़े हुए, और शायद उनके जहन में कभी कभी ये आ जाए कि हम अगर जाएंगे तो मजलिस होगी, हमारी वजह से मजलिस की शान है, हम नहीं जाएंगे तो मजलिस में चार चांद नहीं लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि याद रखिए, शहजादी आने वालों की नीयत देखती है, तादाद नहीं देखा करती। आप सुनते रहते हैं कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हमने देखा है कि तादाद हमेशा अक़लियत की मोहताज होती है। अगर सलाहियत ना हो तो तादाद हार जाती है, और अगर सलाहियत हो तो किल्लत जीत जाती है। इसलिए कि किरदार जीतते हैं, तादाद नहीं जीता करती। तो ये हमारे जहनों में है कि हम ये करेंगे तो मजलिस की शान बढ़ जाएगी, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं है। इसलिए कि याद रखिए, अल्लाह ने हमें वो इमाम अता किए कि जो दुनिया के जरिए से नहीं पहचाने जाते, बल्कि सारी दुनिया हमारे इमामों के जरिए पहचानी जाती है। हमारे इमामों का मकाम, हमारे इमामों की अज़मत, हमारे इमामों का मर्तबा, हमारे इमामों की फजीलत कायनात की वजह से नहीं है, बल्कि कायनात की फजीलत, कायनात की अज़मत, कायनात की बका, कायनात की जिंदगी हमारे इमामों की वजह से है। एक जुमला आपके सामने अर्ज कर दूं। आप सुनते हैं नजफ, कभी तर्जुमा पे गौर किया? नजफ के माना क्या है? नजफ का लफ्ज़ है नजफ, तो सूखी हुई नहरें। और कर रहे इसी तरीके से करबला, जानते करबला क्या है? एक ऐसी वहशतनाक वादी, एक ऐसा खतरनाक जंगल कि जिसमें नबियों ने गुजरते हुए खौफ महसूस किया। लेकिन आप जरा तसव्वुर करिए, इमामत का मकाम क्या है। अब कायनात में आप गौर करें, कितनी बुलंद जगह है, कितनी ऊंची जगह है कि जिनको मकाम दिया जाता है, अजमत दी जाती है, और उनके नाम को बड़े एहतराम से लिया जाता है। मगर तसव्वुर कीजिएगा, देखिए अजमेर शरीफ, बदायूं शरीफ, कलियर शरीफ, और करें आपके सामने ये सारे नाम हैं। बदायूं शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, हुसैन टीकरी शरीफ, ये सारे शरीफ हैं। इनमें अशरफ कोई नहीं है। और करें ये सारे शरीफ हैं, इनमें अशरफ कोई नहीं है। इसी तरीके से और मकाम पे आइए, मस्जिद बहुत आला है, इमाम बारगाह बहुत आला है, गुरुद्वारा बहुत आला है, चर्च बहुत आला है, गिरजाघर बहुत आला है। इनमें आला है, मोहल्ला कोई नहीं है। और करें सब आला है, मोहल्ला कोई नहीं है। अल्लाह ने वो शर्फ दिया हमारे इमामों को कि पहले इमाम ने सूखी हुई जमीन पर कदम रखा तो नजफ को नजफ अशरफ बनाया। और करें ये जुमला पलट के कहूं कि सारे दुनिया के शरीफों की शराफत जब अपने मंजिल मेराज को पहुंचती है तो एक नजफ अशरफ बनता है, और सारी कायनात की बुलंदियां जब अपने मेराज को पहुंचती है तो एक मोहल्ला चलता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास
کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. جب بھی کوئی نیک بارگاہ, نیک محفل, نیک بزم سجائی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں اس کے اندر رکاوٹ ضرور پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال میرے ساتھ جڑے رہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کائنات کے اندر آپ غور کریں, کتنی جگہ عظیم ہے, کتنی جگہ بلند ہے, کتنی جگہ اونچی ہے, کتنی جگہ بابرکت ہے, مگر کسی کے نام کے آگے بھی وہ عہدہ, وہ مقام, وہ منزلت نہیں لگتی کہ جو نجف اور کربلا کے سامنے رکھتی ہے. دنیا میں سارے شریف ہیں, اشرف کوئی نہیں. سارے دنیا کے شریفوں کی شرافت جب اپنے منزل معراج کو پہنچی تو اللہ نے ایک نجف اشرف بنایا. ساری کائنات کی بلندیاں جب پائے تکمیل کو پہنچی تو اللہ نے ایک کو کربلا معلیٰ بنایا. ذرا اماموں کے اپنے قدموں پر اور اپنے امام کے کردار پر فخر تو کریں. اگر باپ نے سوکھی ہوئی زمین میں قدم رکھا تو نجف کو نجف اشرف بنایا. بیٹے نے جنگل میں قدم رکھا تو کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیا. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد پر. لہذا امامت ہمارے یہاں عظیم رتبہ ہے, عظیم منصب ہے کہ جیسا منصب اللہ نے ہمیں امامت کا عطا کیا, ہمارے درمیان میں اماموں کو بھیجا. کائنات کے اندر کسی فرقے کے پاس ایسے امام نہیں ہیں. امامت کا مقام کیا ہے, چند جملوں میں سنیے گا. میں نے جو آیہ کریمہ عنوان گفتگو قرار دے کر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, چند جملے اس کے ذہن میں سنیے گا. ارشاد ہوتا ہے امامت کا مقام کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. میرے حبیب ذرا اس وقت کو تو یاد کرو جب تمہارے رب نے, تمہارے خدا نے, تمہارے رحمان و رحیم نے ابراہیم کو آزمایا, مصیبتوں میں ڈالا, امتحان لیا. فَاتَمَّهُنَّ, اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. قَالَ, اب ہم نے ان سے کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم نے تمہیں امتحان کے بعد لوگوں کا امام بنا دیا. اور کہہ رہے ابراہیم نے سنا, سننے کے بعد کہا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, پروردگار میری نسل میں بھی امام بنا, میرے خاندان والوں کو بھی امام بنا, عہدہ امامت کو میری نسل میں باقی رکھ. اللہ نے پلٹ کے کہا خلیل معصوم ہو, صدیق ہو, معمار کعبہ ہو, بت شکل ہو, نبی ہو, رسول ہو, اولو العزم ہو, پاک ہو, طیب ہو, طاہر ہو, پاکیزہ ہو, تمہاری دعا قبول ہے. مگر ایک بات یاد رکھنا, لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے امامت کی پہلی سند دی, پہلی پہچان بنائی. امام چاہے جس کو بنا لینا, چاہے جس کے پیچھے چلو, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, مگر کردار پہ نظر کر لینا. اگر ظالم ہے تو امام نہ بنانا, اس لیے کہ ظالم امام نہیں ہوتا, امام وہ ہوگا جو مظلوم ہوگا. اور یہ قرآن کی آیت کا مختصر سا ترجمہ ہے. عہدہ امامت کبھی ظالم تک نہیں پہنچے گا. امام کون بنے گا, جو مظلوم ہوگا. اور کرے گا اب ذرا اس کے آیت کے پہلے جملے پر جبرا تشریف فرمائے. ارشاد ہوگا ایسی ابتدا, لفظ عیسیٰ سے ابتدا ہوئی آیت کی. یہ قرآن مجید میں جہاں لفظ عیسیٰ آتا ہے, لفظ عیسیٰ وقت اور جگہ بتانے کے لیے آتا ہے, ظرفیت کے لیے, ٹائمنگ کے لیے. کیا سوال کیا جا رہا ہے میرے حبیب, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. یاد کسے دلایا جاتا ہے, جس کے سامنے کی کوئی بات ہوتی ہے. اگر میں آپ سے کہوں ذرا یاد کریے صبح ککروالی میں کیا ہوا تھا, آپ کہیں گے مولانا دماغ تو ٹھیک ہے, ہم ککروالی میں تھے ہی نہیں, ہمیں کیا پتا کہ کیا ہوا. اللہ کہہ رہے میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا. ابراہیم پہلے آ چکے, خاتم بعد میں آئے ہیں. سوال آخری پیغمبر سے کیا جا رہا ہے میرے حبیب, اس وقت کو یاد کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا تھا تو نبی دیکھ رہے تھے. اس لیے کہ شریعت میں سنی سنائی گواہی قبول نہیں ہوتی, آنکھوں سے دیکھی ہوئی گواہی قبول ہوتی ہے. تو نبی دیکھ رہے تھے. آگے بڑھیے, قرآن مجید کا چوتھا سورہ, سورہ نساء, اس میں ارشاد ہوتا ہے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید. میرے حبیب
ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ اس دن گنہگاروں کا عالم کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے بلائیں گے بچے نبی کا اللہ ہؤلاء شہیدہ اور تمہیں سارے نبیوں پہ گواہ بنا کر بلائیں گے آدم گواہی دیں گے میں نے ہدایت کی اس نے مانا اس نے نہیں مانا نوح کہیں گے میں نے کشتی کے لیے پکارا یہ آ کے بیٹھا یہ نہیں آ کے بیٹھا موسیٰ کہیں گے میں نے ہدایت کی اس نے بات مانی اس نے نہیں مانی عیسیٰ کہیں گے میں نے حلال و حرام بتایا اس نے عمل کیا اس نے نہیں کیا یعنی سارے نبی اپنی امت کے اعمال پر گواہی دیں گے یہ نبیوں کا مقام ہے مگر محمد کا مقام یہ ہے کہ محمد کہیں گے پروردگار آدم توبہ کر رہے تھے میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نوح سفینہ چلا رہے تھے میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یوسف بیچے جا رہے تھے میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سلیمان قالین کو ہوا میں اڑا رہے تھے میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا داؤد لوہے کو موم کر رہے تھے میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا موسیٰ فرعون کو دریا میں غرق کر رہے تھے میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے تھے میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا زمین کا فرش بچھ رہا تھا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا آسمان کا شامیانہ قائم کیا جا رہا تھا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا چاند سورج کی مندلوں کو روشن کیا جا رہا تھا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ستاروں کی انجمن کو سجایا جا رہا تھا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جنت کو آراستہ کیا جا رہا تھا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کوثر کو جاری کیا جا رہا تھا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جملہ کہہ دوں جو آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نبوتوں کا گواہ بنے اسے تو محمد کہتے ہیں مگر جو دعوت سورہ شیرہ میں محمد کی نبوت کا گواہ بن جائے اسے علی کہتے ہیں ایک جماعت ہے محمد وآل محمد اس وقت کو یاد کرو تو یاد اس کو دلایا کرتا ہے جس کے سامنے کا کوئی واقعہ ہوتا ہے واقعہ وہ موجود ہوتا ہے دوسری چیز آپ دیکھیے گا ہمارے نبی کے بعد سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے جناب ابراہیم شیخ الانبیاء آپ کو کہا جاتا ہے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے آپ کے فضائل بیان کیے ہمارے نبیوں کے بعد آپ کو بہت بتاؤں اللہ نے آپ کو عبد بنایا ابراہیم نے سجدہ شکر کیا مگر ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا میری اولاد کو بھی عبد بنا دے اور کہیے گا اللہ نے ایمان دعویٰ بنایا آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یہ متولی کا درجہ میری اولاد میں بھی باقی رکھنا اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ایک دفعہ بھی نہیں کہا میری اولاد کو بھی خلیل بنا اللہ نے آپ کو نبی بنایا ایک مرتبہ بھی نہیں کہا سلسلہ نبوت میری نسل میں باقی رکھنا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ایک مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھائے یہ سلسلہ رسالت میری نسل میں باقی رکھنا اللہ نے آپ کو پرشکن بنایا آپ نے دعا نہیں مانگی میری اولاد کو بھی پرشکن بنا مگر جیسے ہی اللہ نے کہا انی جائلوں کا للناس اماما ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا نبوت کے لیے دعا نہیں ہے رسالت کے لیے دعا نہیں ہے خلت کے لیے دعا نہیں ہے امامت کی باری آئی ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے پروردگار میری نسل کو بھی امام بنا میری نسل میں بھی امام پیدا کر عہدہ امامت میری نسل میں باقی رکھ خلیل نے دعا مانگ کر زمانے کو بتا دیا کائنات کے تمام منصب ایک طرح منصب امامت ایک طرح ایک صلوات ہے محمد وآل محمد پر امتحان بھی تین امتحان ابراہیم کے ہوئے بس ایک سن لیجیے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے جناب ابراہیم نے پہلا امتحان کیا دیا کہ سارے کافر اپنے بیٹا دیکھنے گئے آپ کو موقع ملا آپ نے خود توڑ دیے سنائے نا واقعہ آپ چند جملے سے سن لیجیے گا توڑے اور جو ان کا بڑا تھا اس کے گلے کے اندر بڑی دیشا لڑکا کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے اب یہ سارے واپس آئے آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا خانے کعبہ میں جا کر کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا کسی کا پیر ٹوٹا ہوا کوئی زمین پہ پڑا ہے کوئی تاخت میں رکھا ہے
کوئی کچھ ان میں سے کسی نے ابراہیم کو دیکھا نہیں، دیکھا تو نہیں؟ اب قرآن سنیے گا، قرآن کہتا ہے جیسے ہی انہوں نے اپنے خداؤں کی حالت دیکھی سب نے بیک زبان ہو کے کہا قالوا سمن فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے فتن ایک جوان ہے، لفظ فتح ذرا ذہن میں رکھیے گا، فتن ایک جوان ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ اور کریں جوان تو اور بھی ہیں، اس کی آواز سیٹ کر دیجئے مرمائی کے سلام پر محمد والے محمد پر، ایک سلام پر محمد والے محمد پر۔ اور کریں کیا کہا اللہ نے کہ قالوا سمن فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اتنی تیز آواز نہ کرو کہ تو سمجھنے میں کچھ نہ آئے، کسی نے تھوڑی سینوں کر دو، سلام پر محمد والے محمد پر۔ سنے گا میرے خیال ہے تو کیا کہا قرآن میں کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی جگہ ہے یہ بند ہے، یہاں اگر آپ زیادہ ساؤنڈ کرو گے تو نیچے والے کی سمجھ میں نہیں آئے، پڑھنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے میں صاحب بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں صاحب بول رہا ہوں تو میری آواز میرے کان میں آ رہی، مجھے نہیں پتا آپ کو کیسے سنائی دے گا، تو بلڈنگ کے حساب سے ساؤنڈ کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ سلام پڑھے محمد والے محمد پر، ٹھیک ہے؟ غور کریں آپ، تو کسی نے ابراہیم کو دیکھا تو نہیں، انہوں نے سب نے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سب نے بیک زبان ہو کے کہا قالوا، انہوں نے کہا سمن، ہم نے سنا ہے فتن ایک جوان ہے، یذکرہم جو ہمارے بنائے ہوئے سے بغض رکھتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اور جوان نہیں ہے، اور بھی تو ہیں، اللہ نے انہی کو جوان کیوں کہا؟ آپ سمجھ رہے اس کو؟ ذرا غور کریے گا تاریخ میں، قرآن نے ابراہیم کو جوان کہا، جبرائیل نے علی کو جوان کہا، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح، اور کہہ رہے لا فتح، کوئی جوان نہیں علی کے علاوہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ ایک جوان ہے، اس کا مطلب یہ ہے 25 سال کے کو جوان نہیں کہتے، بلکہ جو بتوں کو توڑ دے اللہ کی نظر میں فتح ہوتا ہے۔ ایک جوان ہے کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ نمرود نے کہا اچھا اسے پکڑ کے لاؤ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا گناہ قبول کرے۔ اب یہ وہاں سے سپاہی چلے، انہوں نے ابراہیم کو نہیں دیکھا، ابراہیم کو جانتے ہیں، اللہ کا نبی راستے میں کھڑا ہے، اس لیے کہ آج کوئی مہمان نہیں آیا۔ ابراہیم کا دستور یہ تھا کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، آیا نہیں کوئی، یہ راستے پہ کھڑے تھے، سپاہی آئے، آ کے ابراہیم سے پوچھ لیا ابراہیم کو جانتے ہو؟ آپ نے پلٹنے کا جانتا نہیں، پہچانتا بھی، اور خالی پہچانتا نہیں اس کا گھر بھی جانتا۔ کہا میں بتاؤ کیا کرو گے؟ کہا ان سے ملنا ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا بتا دوں گا، مگر پہلے میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لو، کھانے کا ٹائم ہے۔ انہوں نے بات مانی، ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، ہاتھ دھلوائے، یہ بیٹھ گئے، دو ہیں، توجہ سنیے گا، جہاں آپ کو لانا چاہنا بیٹھ گئے، کھانا چنا، کہا بسم اللہ۔ اب یہ ہوتا ہے میں آپ کے یہاں مہمان ہوں، آپ دسترخوان بچھا دیں اور آپ کہیں بسم اللہ، تو میں کیا کہوں گا بھر کے آپ بھی آئیے، میزبان ساتھ میں بیٹھتا ہے۔ ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، کھانا چنا، ان سے کہا بسم اللہ، کھانا کھائیے۔ انہوں نے پلٹ کے کہا تم بھی کھاؤ، تم بھی آؤ، تم بھی کھاؤ۔ ابراہیم نے کہا نہیں تم کھاؤ، میں بعد میں کھا لوں گا۔ یہ قرآن نے تفسیر لکھی ہے، قرآن نے سیرت لکھی ہے کہ ابراہیم جیسا نبی ایک وقت کا کھانا کافروں کے ساتھ کھا کے تیار نہیں ہے، کھانے پہ آمادہ نہیں ہے۔ غور کریں، یہ ابراہیم کا مقام ہے، ابراہیم معصوم ہے، مہمان کافر ہے، ایک وقت کا کھانا ابراہیم کافروں کے ساتھ کھا کے راضی نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اگر کافر تھے محمد جیسا نبی 17 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر، ایک صلوات ہے محمد والے محمد پر، ابو طالب کا دسترخوان بچھانا، محمد کا کھانا کھانا اور نہ ٹوکنا،
اس بات کی علامت ہے کہ اپنے وقت کے پکے مسلمان کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کھانا کھا لیا، جب کھایا تو انہوں نے کہا اچھا تو کھانا کھا چکے، اب بتا دو ابراہیم کون ہے؟ آپ نے کہا میں ابراہیم ہوں۔ کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہم کون ہیں؟ کہا کون؟ ہم سپاہی ہیں، حکومت کے نمائندے، آپ کو پتا ہے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے، آپ نے خود توڑے، آپ بے الزام ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، لیجیے لگائیے ہتھکڑی۔ عرفان حیدر عبدی صاحب کا جملہ یاد آتا ہے، جیسے ہاتھ بڑھائے تو وہ مرحوم کہتے تھے کہ انہوں نے کہا ابراہیم یہ ہماری کافرانہ شرافت کے خلاف ہے کہ جس کا نمک کھاؤ اسی کے ساتھ نمک حرامی کر دو، اور کہنا یہ ہماری کافرانہ شرافت کے خلاف ہے۔ اب میرا جملہ سنیے گا، ابراہیم نے کہا لو گرفتار کرو، انہوں نے کہا نہیں ابراہیم ہم نے تمہارا نمک کھا دیا، اور سنو ابراہیم ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، اور کہہ رہے پہلے نمک کی اجرت دو جو کھلایا ہے، اس کے بعد ہم تمہیں گرفتار کریں گے۔ ابراہیم نے کہا کیا دو گے؟ کہا جو تم لینا چاہو۔ اب سوال کھانے کا نہیں ہے، سوال خون کی طہارت کا ہے کہ کھا کے حلال کتنے کرتے ہیں اور کھا کے حرام کتنے کرتے ہیں، یا مسئلہ وہ نہیں ہے۔ کیا دو گے؟ کہا کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا جو مانگوں گا دے دو گے؟ کہا بالکل دیں گے۔ کہا تو روزانہ ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، آج ایک سجدہ میرے اللہ کو کر دو جو نظر نہیں آتا، اور کہنا ہے ایک سے مرتبہ سر میرے اللہ کے سامنے جھکا دو جو نظر نہیں آتا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، یہ بہت آسان ہے، ایک ہی دفعہ تو سر جھکانا تھا، جھکا دو۔ آپ نے ساری زندگی نماز پڑھی ایسے، اب میں کہوں 3 رکعت مغرب کی ایسے پڑھ لو، گھر لٹا دو گے، ایسے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ اگر ایسے رکھ دیے تو جتنی ایسے کر کے پڑھی ساری بیکار۔ اور کہہ رہے اب انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے ان کے سامنے سر جھکایا ہے، اگر اس کے سامنے جھکا لیا تو وہ سارے باطل ہو جائیں گے۔ کہا تو میری تو اجرت یہی ہے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو یہی دے دو، اور نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیجیے کریے گرفتار۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے کہا ابراہیم تم نے ہمیں عجیب مصیبت میں ڈال دیا، پہلے بتا دیتے تو ہم کچھ سوچتے کچھ سمجھتے، کھانا کھلا دیا۔ ابراہیم ہم نمک حلالی تو ضرور کریں گے۔ اب ایک جملہ کروں آپ کے مزاج کا، کتنے دن تک کھایا انہوں نے ابراہیم کے دسترخوان پر؟ مہینہ، سال بھر، ایک دن، ایک بار، ہے نا؟ لیکن گرفتار کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں اور تکرار کر رہے ہیں ہم تم سے غداری نہیں کر سکتے، پہلے اپنے نمک کی اجرت لو، اپنے کھانے کی قیمت لو، اس کے بعد ہم تمہیں گرفتار کریں گے۔ یہ کافر ہیں، ایک وقت کا کھانا کھا کے نمک حرامی کرنے میں تیار نہیں ہے۔ کتنا بے غیرت ہے مسلمان، ساری زندگی مال خدیجہ کھاتا رہا، اولاد خدیجہ سے غداری کرتا رہا۔ لو اس کی اجرت، ابراہیم نے کہا کرو سستا، یہ اجرت ہے، نہ کچھ اور لے لو گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یا تو گرفتار کرو یا سجدہ کرو۔ اب چینے کو یہ بہت کہ آخر میں کہا ٹائم خراب کرنے فائدہ نہیں، یہ مانیں گے نہیں، لہذا چلو سجدہ کر دو۔ انہوں نے سب کو سجدے میں رکھا، مسجد میں بیٹھے ہیں آپ، اب ایک جملہ مسجد کے حوالے سے کہہ دو، انہوں نے سر سجدے میں رکھا، ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے کہا بارے رات سر جھکوانا میرا کام تھا، میں نے جھکوا دیا، دلوں کو جھکوانا تیرا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور کہہ رہے اب ابراہیم کو انہوں نے کہا دیکھو گرفتار تو کرنا ہے، اب تمہارا کام ہو گیا۔ یہ لے کے دربار نمرودی میں پہنچے، اور جب پہنچے تو نمرود بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا سنیے گا قرآن، ابراہیم انتا فعلتا ہاتھا بیان کہتے نا، کیا تم نے ہمارے خدا کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا بل فعلوا کبیرہم، میں نے نہیں کیا، ان کے بڑے نے ایسا کیا، جس کی گردن میں کلاڑی رکھی ہے، فاسألوہم، اس سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں آج مسلمان کہتا ہے ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا، قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھے، ذرا پڑھیے گا قرآن، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے، تو کیا نمازی بھی گھاٹے میں ہے، مومن بھی گھاٹے میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، نہیں، قرآن نے آگے تخصیص کی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ،
مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. آمنو جو ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک کام کیے. اسی طرح یہاں ابراہیم نے کیا کہا, بل فعلوا کبیرہم, نہیں ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے. فاسألوہم, اس سے پوچھو, ان کانوا یتقون, اگر یہ بولتا ہے. ابراہیم نے بات کلیئر کر دی, بولتا ہے تو اس نے توڑا, نہیں بولتا تو میں نے توڑا. اور کلیئر کیا. جیسے ابراہیم نے اتنا کہا, فوراً نمرود نے پلٹ کر لقد علمت ما ہؤلاء یتقون. ابراہیم تم اچھی طرح جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں, کچھ بھی ہو جائے یہ بولیں گے نہیں. اچھا کرو, برا کرو, سیاہ کرو, سفید کرو, بچے جھوٹ بولے, شراب پیے, جوا کھیلے, بیواؤں کا حق چھین لے, غریب کو ستا لے, بھائی کی بے عزتی کرے, ماں باپ کا احترام نہ کرے, ہمیں کیا مطلب ہے, ہم تو چپ رہیں گے. آپ نے غور کیا, برائیوں پہ چپ رہنا انسانوں کی علامت نہیں ہے بلکہ مجسموں کی علامت ہے. یہ بولتے نہیں ہے. جیسے نمرود نے اتنا کہا, ابراہیم نے ان کے دماغ پہ چوٹ ماری اور فوراً ان کے نفسوں کو جھنجھوڑا. آپ نے کہا اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. حیرت ہے تم پر, تم ایسوں کو خدا بنائے ہوئے ہو کہ جو بولتے بھی نہیں. ارے بے وقوف ہو, جو اپنی جان نہ بچا سکے وہ تمہاری جان کیا بچائے گا. یہ قرآن لیڈر, قرآن حاکم لیڈر چننے کا سلیقہ بتا رہا ہے. ایسے کو لیڈر نہ چننا جو اپنی حفاظت نہ کر سکے, بلکہ ایسے کو چنو جو خود بھی زندہ رہے, تمہیں بھی زندگی عطا کر دے. یہ بولتے نہیں ہے. ابراہیم نے کہا بولتے نہیں تو خدا کیوں بنا رکھا. اب جو ابراہیم نے دلیل دی, حیرت ہو تمہاری عقل پہ, افلا تعقلون, تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے. نمرود سے ابراہیم کی بات کا جواب نہیں بنا, اور اب جب جواب نہ بنا تو اس نے کرسی پہ بیٹھے تخت پہ بیٹھے حکم دیا, حرقوہ, اسے جلاؤ, وانصروہ بآلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. غور کر رہے ہیں, جو خدا بندوں کی مدد کا محتاج ہو جائے, سوچئے کس درجے کا آنا خدا ہوگا. اسے جلاؤ, اپنے خداؤں کی مدد کرو. اب ایک جملہ سنیے گا, اس کا مطلب یہ ہے, قرآن نے کلیئر کیا کہ جب ظالم کے پاس مظلوم کی بات کا جواب نہیں ہوتا تو اسے جلانے کی کوشش کرتا ہے. نمرود سے ابراہیم کی بات کا جواب نہ بنا تو ابراہیم کو جلانے کا حکم دیا. خلیفہ سے دربار میں فاطمہ کی بات کا جواب نہ بنا. تو در فاطمہ کو جلانے کا حکم دیا. لکڑیاں جمع کی گئی. اب یہ جب آگ لگی, منو لکڑی ہے, کثرت سے تیل ڈالا گیا. فکر یہ ہوئی ابراہیم کو ڈالے کیسے. آگ کے پاس کوئی جا نہیں سکتا, میلوں سے پرندہ نہیں گزر سکتا, شعلے دور سے وار کر رہے. آگے سرکار جنہوں نے کہا سیدھے راستے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, بیٹھ آؤں گا, اچھے لباس میں آئے. آنے کے بعد ہم بتاتے ہیں کیسے روپیہ کر کے ڈالتے ہیں, جسے فلاخن اور ہندی میں روپیہ کہا جاتا ہے. رکھ کے ڈالو. ابراہیم کو بٹھایا, ڈالا گیا, اور جیسے ڈالا زمین سے لے کے آسمان تک ساری کائنات نے چلانا شروع کیا, پروردگار ساری کائنات میں اکیلا ابراہیم ہے جو تیرے نام کا کلمہ پڑھتا ہے. دشمنوں سے جلانا چاہتے ہیں, ہمیں حکم دے کہ ہم اس کی جان بچائیں. اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو, کہ مدد کرنا چاہتے ہیں, کر کے دیکھو. اگر تم سے مدد لینے کے لیے تیار ہے تو تم اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ. سب سے پہلے زمین کا فرشتہ آیا, زمین میرے اندر میں حکم دو تو سب کو نکل جائے. ابراہیم نے کہا تیری مدد نہیں چاہیے. ہوا کا آیا, میں ہوا سے حکم دوں گا, آگ کو اڑا کے گھروں میں پھینک دے گی, کروں مدد, کا تیری بھی نہیں چاہیے. بادل کا آیا, پانی برسا کے بجھا دوں گا, کا تیری بھی نہیں چاہیے. سب دھیرے دھیرے آتے رہے. تاریخ کہتے سب سے آخر میں جبرائیل آئے, اور لینے کے بعد کا خلیل میں ابراہیم ہوں, جبرائیل ہوں. آگ کے درمیان جا رہے ہو, کیا مدد کروں, کا مدد تو چاہیے مگر تجھ سے نہیں چاہیے. کا کس سے چاہیے, کا اپنے پروردگار سے چاہیے. کا مانگتے کیوں نہیں, تو جملہ سنیے گا, جب اللہ سے مدد چاہیے تو مانگتے کیوں نہیں. تو ابراہیم نے پلٹ کے کہا بے وقوف, مانگا اس سے جاتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہ رہا ہو. میرا رب میرے حال سے واقف ہے, وہ جانتا ہے. اگر جلانے کی مرضی ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں, اگر مٹانے کی مرضی ہے تو میں مٹنے کے لیے تیار ہوں.
जिब्रील थक कर मकाम सिदरा पर आकर बैठ गए। आवाज़ कुदरत आई, जिब्रील कैसे हाल चाल है? का परवरदिगार तेरा अजीब आशिक है, आग के दरमियान जा रहा है, शोले भड़क रहे हैं, ऐसे में भी गैर से मदद मांगने को तैयार नहीं, मेरी मदद को ठुकरा दिया। आवाज़ कुदरत आई, जिब्रील हमने न कहा था इन्नी आलम मा ला तालमून, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। अरे तुमने कौम जिन्नात की सरकशी देखी थी, इब्राहिम जैसे बंदे की बंदगी नहीं देखी थी। इब्राहिम आग में जा रहे, कहाँ परवरदिगार? कहा तो इब्राहिम के दिल में भी एक आग है जिसे इश्क़ खुदा कहा जाता है। एक आग दुनिया में जल रही है जो लकड़ियों में लगी हुई है, एक आग इब्राहिम के दिल में जल रही है कि जिसे इश्क़ खुदा कहा जाता है। जरा जिब्राइल दोनों आगों को टकराने तो दो, हमारे इश्क़ की आग, दुनिया की लकड़ियों की आग, हम भी तो देखें दुनिया की आग जीतती है या हमारे इश्क़ की आग जीतती है। अब जब दोनों आग टकराई तो कुरान ने लिखा इश्क़ खुदा की आग जीत गई, दुनिया की आग हार गई। तो कुरान ने इतना फैसला किया कि इश्क़ की आग जीत जाती है, दुनिया की आग हार जाती है। अब जमाना हमसे सवाल न करे कि ये शिया मुहर्रम में आग पे उतरते हैं, पैर जलते क्यों नहीं? और कह रहे ये शिया आग पे उतरते हैं, पैर जलते क्यों नहीं? हमारे दिलों के अंदर जैसे इब्राहिम के दिल में इश्क़ खुदा की आग थी, इब्राहिम न जले, हमारे दिलों में हुसैन के इश्क़ की आग है। अब जो कदम पड़ता है हरारा शबनम में बदल जाती है। और कह रहे आग सलामत बुझी, सलामत रहे इब्राहिम या नहीं रहे। एक बात कह के मैं बात को समेटता हूं। फेंका जा रहा था इब्राहिम को, आज के माशरे में इसकी बड़ी जरूरत है। एक छोटा सा 50 ग्राम का परिंदा जिसे हुदहुद कहा जाता है, बड़ा मशहूर बात है कुरान में। हुदहुद मुल्क सबा के खबर लाया था सुलेमान के पास, बड़ी अजीब अजीब बातें करता था। इब्राहिम को जब फेंका गया ये उड़ा, दरिया के किनारे पहुंचा, छोटी सी चोंच 50 ग्राम का परिंदा, इसने चंद कतरे पानी अपनी चोंच में रखे और जैसे ये उड़ना चाहता है इसका दूसरा भाई आ गया। उसने कहा कहां जा रहा है? और उसने देखा चोंच में पानी, इसने पानी डाल दिया। डालने के बाद कहा चोंच में पानी ले डालो। कहां? आग में डालूंगा। कौन सी आग में? कहा जिसमें इब्राहिम को फेंका जा रहा है। कहा पागल हो गए, आपने वजूद को देखा, आग को देखा है, तेरे चंद कतरे पानी क्या उस आग को बुझा देंगे? इसने कहा नहीं बुझाएंगे। आज भी ऐसा होता है ना, एक आदमी किसी माशरे में कोई नेक काम करने के लिए खड़ा हो जाए, अरे आप पूरी कौम को बदल देंगे क्या? आपके बस की बात नहीं है। इसका मतलब यह है काम करने से पहले हौसला तोड़वा देना ये नेक लोगों की अलामत नहीं है। और कह रहे इसने कहा तू कहां जाएगा? बुझा देगा। उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं है, आग बुझेगी या नहीं बुझेगी। कहा बचा लेगा नबी को? कहा ये भी गारंटी नहीं है क्या बचाऊंगा या नहीं बचाऊंगा। कहा तो खुदकशी करने जा क्यों रहा? एक कतरा पानी तेरी चोंच में आएगा, मानो लकड़ियों में आग लगी हुई है, तो भला वहां जाके करेगा क्या? जब कोई नबी बच नहीं सकता, आग बुझ नहीं सकती। इसने कहा सुन, मैं कुरान पे यकीन रखता हूँ, कुरान ने क्लियर किया सबको मरना है, सबका हिसाब होगा। कहा मैं भी रखता हूँ। कहा तो ये भी पढ़ा होगा कि रोज़े क़यामत सबको अल्लाह के हुजूर में हाजिर होना है। कहा ये भी पढ़ा है। कहा सबका हिसाब किताब होगा। कहा ये भी पढ़ा है। कहा तो इब्राहिम की उम्मत का भी हिसाब होगा। कहा बेशक होगा। कहा तो अल्लाह सवाल करेगा, जरा हमें बताओ जलाने वाला कौन था, बचाने वाला कौन था? मैं ये चंद कतरे पानी के लिए जाकर कोशिश करके अल्लाह की बारगाह में ये तहरीर कराना चाहता हूँ कि जब रोज़े क़यामत सवाल हो बता तू किधर था, तो सर उठा के कहूँ परवरदिगार तू गवाह है, मैं आग बुझाने वालों में था, आग लगाने वालों में नहीं था। एक सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा याद रखिएगा, ये ना सोचिए हमारी तादाद कितनी है, ये सोचिए हमारा अमल कितना है, हमारा अकीदा क्या है। अगर हुसैन ये सोच लेते तो कभी करबला में दीन बचाने ना आते। कहां लाखों का लश्कर, कहां 72। अगर हुसैन का एक भी साथी हुसैन के दर से इधर नहीं गया, लाखों में से निकलकर 72 में आ गए, 72 में से निकलकर उधर कोई नहीं गया। और एक जुमला मैंने परसों कहा था, आपके सामने भी अर्ज कर देता हूँ, जवानों के नजर करूँ, बुजुर्गों को नहीं। आपने सुना इमाम हुसैन ने कहा बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि कोई कह रहा है
یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اب انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اٹھے. علی اکبر نے سوال کیا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا حق پر ہے. کہا تو ڈرنا کس بات کا؟ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. اب ایک سوال ہے, پڑھ تو لیا, سن بھی لیا, یہ بتائیے امام حسین حق پہ تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو پتا ہے حسین کے بیٹے کو اتنی بات پتا نہیں ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے, سیرت میں, صورت میں, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں جو رسول اللہ کی شبیہ ہے, کیا اسے پتا نہیں تھا میرا بابا حق پر ہے؟ سوال کو کیا بابا کیا حق پر نہیں؟ سنے میرے جوان بھائی, یہ علی اکبر نے پیغام دیا, کل کو تاریخ یہ نہ لکھ دے میں نے گردن اس لیے کٹائی کہ حسین پہ حملہ تھا, حسین میرے بابا تھے, میں نے اپنے بابا کا ساتھ دیا. سنو, میں حسین کے ساتھ اس لیے چاہے باطل پہ رشتہ دار کیوں نہ ہو ایک نہیں گیا, کیونکہ یہ جانتے تھے ہم حق پر ہیں. چراغوں کو بھی سارے موجود رہے, یہی تو سبب تھا. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا جیسے ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے صحابہ میں اور میرے صحابہ میں کتنا فرق ہے. آپ بلاتے تھے, آتا کوئی نہیں تھا, میں بھیج رہا ہوں, جاتا کوئی نہیں ہے. اتمام حجت کی کوئی نہ گیا. 10 محرم آئی, ایک ساتھی حسین کا جام شہادت کا نوش کرنے لگا. انصار گئے, اصحاب گئے. تاریخ کہتے ہیں جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی تو زینب کے لاڈ دے گئے. حسن کا 13 سال کا یتیم گیا, حسین کا 18 سال کا کڑیل جوان گیا. اور جب کوئی نہ رہا تو تاریخ میں لکھا 32 سال کا بھائی سر جھکا کے آیا. ابھی آپ کے سامنے برآمد ہونا, چند جملے سے یہ شہادت نہیں پڑھنی. آیا اور آنے کے بعد کا مولا اب سینہ زندگی سے تنگ ہو چکا ہے, بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. مولا میں کس منہ سے بچوں کا سامنا کروں؟ سکینہ نے کہا بابا میرے چچا سے کہیے نا پانی کی سلیل کر دے. حسین نے ایک جملہ کہا سکینہ بھیج تو رہی ہو, سب سے زیادہ تم ہی پچھتاؤ گی. میری اجازت, گئے پاس, شانے کٹے, مشق چلی. حسین نے خون بھرے پرچم کو اٹھایا, جو بھی آپ کو اٹھانا ہے اٹھایا. سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کا بچوں میرا چچا دریا پہ گیا ہے. یتیموں کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے, دعا کرو میرا چچا دریا سے پانی لے آئے. بچے دعا کر رہے کہ خیر ایک مرتبہ فرات کی طرف سے علم چلتا ہوا نظر آیا. بچوں کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. سکینہ پلٹ کے کہتی بچوں مبارک ہو, میرا چچا دریا سے پانی لا رہا ہے. علم قریب آتا گیا, سکینہ دلاسے لیتی گئی, مگر جب گرد کا سینہ جاگ ہوا تو سکینہ نے دیکھا علم تو ہے, علم باز کے ہاتھوں میں نہیں ہے. بچوں نے دوسروں کو توڑ دیا. سکینہ بابا کے دانوں سے لپٹی, بابا میرا سکا کہاں گیا؟ بیٹی اب پانی کا سوال نہ کرنا, تیرا سکا دریا کے کنارے بازو کٹا کر سو گیا. عزادارو, عباس کی شہادت کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر کی شہادت کے بعد آنکھوں کا نور جاتا رہا. فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا. اور جب کوئی نہ رہا حسین ایک مقام پہ رکے اور رکنے کے بعد کہا حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من معین یعیننا. کیا اب بھی کوئی ایسا ہے جو ہماری آواز پہ لبیک کہے, ہماری پسند کے لیے آئے, ہماری آواز پہ آواز ملائے؟ تاریخ کہتی ہے وہ بچہ جو جھولے میں لبے دم پڑا تھا اور کروٹ نہ بدل سکتا تھا, حسین کی آواز کو سنا, اس نے جھولے میں کروٹوں کو بدلا, جھولے کو ہلایا, اپنے آپ کو جھولے سے گرایا, گھٹنیوں چلتا ہوا خیمے کے در تک آیا. زمانے پہ زبانی سے کہا بابا اگر اکبر نہیں تو کیا ہوا, ابھی آپ کا ننھا سپاہی زندہ ہے. سنیں گے عزادارو, حسین اس بچے کے لیے کہتے ہیں کربلا میں میرے اصغر نے تلزہ کیا. تلزہ کا لفظ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب مچھلی کو دریا سے نکالے تو آپ دیکھیں گے اس پہ 3 کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. پہلی کیفیت نکالیے, زمین پر رکھیے, جب پانی سے نکلتی ہے تو مچھلی کبھی اٹھے گی کبھی زمین پر گرے گی, اور جب یہ طاقت نہیں رہے گی تو مچھلی زمین پہ کبھی دائیں کروٹ بدلے گی کبھی بائیں کروٹ بدلے گی. جب یہ بھی طاقت نہیں رہے گی
तो बच्ची चुप लेट जाएगी, आसमान को देखेगी और अपना नन्हा सा मुंह कभी बंद करेगी कभी खोलेगी। हुसैन कहते हैं करबला में मेरे बच्चे ने तलस्सा किया, मेरे असगर पे तीनों की अकेलेदारी हुई। 9 मुहर्रम तक अली असगर झूले में हाथ पैरों को मारते रहे, लेकिन अब जो शबे आशूर गुजरी, रोज़े आशूर आया, अली असगर में इतनी ताकत न रही कि झूले में करवटे बदल को हाथ पैर मार सके। तो रबाब का बच्चा कभी दाएं करवट बदलता है, कभी बाएं करवट बदलता है। सुबह का वक्त आ गया, असगर में इतनी भी ताकत न रही कि करवट बदल सके। रबाब का लाल झूले में सीधा लेटा, आसमान को देखा, अपने नन्हे से जहन को कभी खोला कभी बंद किया। और एक मरतबा जब हुसैन ने आवाज दी, बच्चे ने झूले से गिराया और जब शोर मातम हुआ, हुसैन खेमे में आए। ज़ैनब क्या बात है, हुसैन जिंदा है। भैया आपकी आवाज़ इस्तेमाल सुनकर अली असगर ने झूले से गिरा दिया। लाओ बहन बच्चे को मुझे दे दो। हुसैन ने दिया, मैदान करबला में पहुंचे, इत्माम ने हुज्जत किया और एक मरतबा ने कोई जवाब न मिला। पिसाने साथ कहता है ऐना ऐना हुरमला इस्ता करामल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। पिसाने साथ का तीर चला, हुरमला का तीर चला, माँ पर खेमा से देख रही है। जनाबे रबाब तीर अंदाज की बेटी है, तीर की कैफियतों से वाकिफ है। माँ ने बच्चे के गले को देखा, तीर की बुलंदी को देखा। एक मर्तबा बड़े खेमा से आवाज दी, मेरे लाल ऊंचा हो जा, तीर ऊंचा आ रहा है, हुसैन जख्मी हो जाएंगे। बच्चा उनका गर्दन पे तीर लगा। मेरे उस्ताद ने जुमला कहा, नहीं बाबा साहब ने तीर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि असगर को लेके उड़ना चाहता था। हुसैन ने बाजू सामने किया, तीर बाजू में बेबस हुआ। हुसैन ने असगर को हाथ में रखा, एक हाथ से तीर पकड़ा। अब जो निकालना चाहते हैं, बच्चा लरस गया, बच्चे ने तड़पना शुरू किया। हुसैन ने एक जुमला कहा, मेरे लाल देख मैं बाप हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, अगर इस तरह तड़पोगे बाप से तीर न खींचेगा। अल्लाह और बच्चा साकिन हुआ। हुसैन ने तीर को खींचा, खेमे तक लाए। माँ ने पलट कर कहा, ऐ मेरे लाल अब मिस्रों का यूनान, क्या तुझ जैसे बच्चे ज़बह किए जाने लगे? तेरा कातिल साहिब औलाद न था। अल्लाह को जुमला सुनेगा। असगर की शहादत हुई, अब कोई बारिश नहीं। फातिमा का लाल करबला में अकेला, कितने अकेले। मीर अनीस कहते हैं कि हुसैन चल के चले बादे को महरम को, न था कोई जो संभाले रखा तो सबको। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। नास रहा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। बहन ने सवार कराया, फातिमा का लाल करबला के मैदान में आया, 7 हमले किए। और एक मर्तबा आवाज ठंडी आई, हुसैन तलवार के जौहर तो दिखा चुके, अब सब्र के जौहर भी दिखा दो। मीर अनीस ने फिर तर्जुमा किया, हुसैन नेज़ों पे नेज़े खा चुके, बस है हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। सर को झुका दो खंजरे बेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। आवाज का आना था, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। अब आप सुनते हैं कौन सा वार ऐसा था जो हुसैन पे न चला? जख्मों पे जख्म, तीरों पे तीर, नेज़ों पे नेज़े, 36 घाव थे हुसैन के बदन पर नेज़ों के, 33 घाव थे हुसैन के बदन पर तलवारों के। तीरों के कितने घाव थे आज तक कोई न लिख सका। मीर अनीस ने इतना जरूर लिखा कि जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, किस्मत ने मुझको लूट लिया हुआ मुसीबता। 1900 है जख्म तले पाश पाश पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। अदर आवाज आई, सुल्ताना ने महसूस किया। अभी आप ज़ियारत करेंगे, बच्चों तुमने सुनिएगा। सुल्ताना ने महसूस किया मेरा सवाल अब मेरी पुष्ट पर ठहर नहीं सकता। सुल्ताना ने एक नशे का रुख किया, आहिस्ता से बैठा, फातिमा के लाल को सीने से उठाला। अल्लाह आप सुनते ना, घोड़ा निकल रहा है शहे बशर पहन का। ये वही सुल्ताना है कि जिसके लिए मीर अनीस कहते हैं कि गिरने दिया ना फातिमा के नूर ऐन को, खुद बैठकर जमीन पे उतार
حسین سین سے زمین کی طرف آئے، تیروں میں معلق ہو گئے۔ حسین نے زمین کربلا کو دیکھا، صاف ہے۔ حسین نے رہبار سے کہا اسب وفادار، یہ میری جان شہادت مجھے کس نے بتائی؟ رہبار نے زبانی بے زبانی سے کہا مولا آپ کی ماں فاطمہ ٹوٹی ہوئی مچھلیوں کو لے کر رات میرے پاس آئی تھی اور آ کر کہا تھا سلجھانا جب میرا لال تیری پشت پر جھونکنے لگے دیکھ میرے لال کو یہاں لے آنا، میں نے اس جگہ کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کیا ہے تاکہ میرے لال کے بدن میں کوئی کنکر نہ لگنے پائے۔ عزادارو حسین تیروں پہ معلق ہے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ نجس ظالم کو حسین کی پشت کمر پہ دبایا، تیر ہڈیوں کو توڑ کے باہر نکلے۔ فاطمہ کا لال دبا، حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور ایک مرتبہ اب جو خنجر چلا تو رہبار ہے جو طواف کر رہا ہے، کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حسین نے نظروں کو گھمایا، گھمانے کے بعد کہتے ہیں سلجھانا میری شہادت کی خبر میرے اہل حرم تک پہنچا دے۔ عزادارو یہ وہی جانور تھا کہ جب باجے کٹے تیروں سے زخمی ہو کر خیمے کی طرف پہنچا، تلے خیمہ پہ جا کے ہی لایا، بیویاں نکلی اے سلجھانا اتنا بتا دے ہمارا آقا اور شہ کو رن میں لا کے پشیمان ہو گیا، اور شہ کو رن میں لا کے پشیمان